बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा में हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, आप अपने दिन का आगाज़ जो है वो हमेशा मैं कहती हूँ कि खूबसूरती से किया करें। खूबसूरती किस काम में, किस बात में है? यकीनन ज़िक्र इलाही में है। जब आप उठते हैं सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना होता है कि एक नई सुबह, एक नया दिन उसने हमें देखना नसीब किया। उसके बाद आप नमाज से, तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें, फैमिली को वक्त दे के आप अपने काम के लिए निकलें तो आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत रहेगी। और जब आप अल्लाह का बाबरकत नाम लेके दिन का आगाज़ करते हैं तो आपकी हर काम में बरकत होती चली जाती है। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का दिन माशाल्लाह से वैसे ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है, जुम्मतुल मुबारक का। तो आज के दिन कहते हैं कि ख़ासकर हमें गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करें, नमाज की पाबंदी और दुआ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दुआओं में जहाँ अपने लिए बहुत कुछ मांग रहे होते वहीं पे आप अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को याद रखें, अपने अजीज़ों को याद रखें, सच सवेरा की टीम को और सच टीवी की मैनेजमेंट को भी दुआओं में याद रखा करें। और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी लाज़िमन आप लोग दुआ किया कीजिए, क्योंकि हालात आप लोगों के सामने काफ़ी मायूसी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं जी। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें, हमेशा आपने देखा होगा कि सच सवेरा में बड़े खूबसूरत और बहुत ही अहम मौज़ूआत का जो है वो इंतखाब किया जाता है। वक्त की ज़रूरत होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, उन मसाइल को डिस्कस करना, उनके हल की तरफ जाना, यही ज़िंदगी है। और जब हम ख़ासकर फ्राइडे की बात करते हैं तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जब हम देखते हैं, उनका मुआजना करते हैं, उन पे जब रोशनी डाली जाती है तो वाकई लगता है कि वो मौज़ूआत ना सिर्फ हमारी दुनिया को संवार सकते, दुनियावी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते, कामयाब बना सकते, बल्कि हमारी आखिरत को भी संवारने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है खिदमत खल्क़। देखिए, मखलूक खुदा की खिदमत जो है ये इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है और ये एक बहुत बड़ी इबादत भी है। हम घंटों सर्व कर देते हैं इबादत में, तलावत कुरान पाक में, तस्बीहात में, वो भी ज़रूरी है, हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत की बात करते हैं तो उसको भी एक बहुत बड़ी इबादत करार दिया गया। तो वाई नॉट हम इस इबादत में अपने आप को जो है वो शामिल करें। और खिदमत खल्क़ यानी कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना मोस्टली हम समझते हैं कि फ़ाइनेंशली ये भी ज़रूरी है, जो हम कर सकते हैं। अगर हम इतनी हम ताकत रखते हैं तो हमें ये भी करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसकी बहुत सारे हम देखते हैं कंडीशंस जिन पे आगे चल के इंशाल्लाह हम इन डिटेल रोशनी डालेंगे कि किसी का दुख दर्द बांट लेना भी जो है ये एक कह सकते हैं कि मखलूक की खिदमत हो सकती है। इसको भी इबादत में शुमार किया जा सकता है। और हमारी जन्नत भी जो है वो उस तक ये एक रास्ता है। तो इस पे आगे चल के इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या फ़रमाते हैं, किस तरह से अल्लाह की मखलूक की हम खिदमत कर सकते हैं। और जब हम अब हालात हाज़रा को देखते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें दिल को दुखाती भी हैं, बहुत सारे कहने की लम्हा फ़िक्रिया भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सामने आते हैं कि कुरान और जब हम सुन्नत को देखते हैं तो वो हमें क्या दर्स दे रहा है, क्या हमसे तकाज़ा कर रहा है। जब हम इस्लाम को देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया, अल्लाह के मखलूक के साथ, बंदों के साथ, इंसानियत का क्या दर्स दिया और हम आज किस डगर चल पड़े हैं। इसी पे बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ ताकि हम इस मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारे जो मेहमान आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो इस टॉपिक में हमें गाइड करेंगी, इन्हें आप हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बेशतर टीवी चैनल्स पे भी आप इन्हें सुनते रहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही सुलझी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं, बड़े वैलिड पॉइंट के साथ। मैं इवन प्रोग्राम से पहले मैं किसी अपने अजीज़ से डिस्कस कर रही थी कि आज की जो हमारी मेहमान आ रही है ना, बहुत ही खूबसूरत बोलती हैं और मौजू के साथ बड़ा इंसाफ करती हैं। जी, मजहबी स्कॉलर हैं, महा सरदार साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महेश, क्या हाल चाल मैं है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर वंस अगेन हैविंग मी। प्लेयर थैंक यू। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी जो मेहमान हैं इन्हें भी आप सुनते रहते हैं, सच सवेरा में, बेशतर दीगर टीवी चैनल्स पे भी सुनते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है जी इनकी, नात ख़्वाह हैं आतिरा मोहसिन साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आतिरा, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। आतिरा, हमेशा की तरह आप आगाज़ करें प्रोग्राम का हमदे बारी ताला से, बिस्मिल्लाह कीजिए।
تیری شان اماں نوالو تیری شان اماں نوالو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری ہر التجا کہ برائے رحمت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا ہو معاف میری ہر ایک خطا سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اور کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ جو حساب روز حساب ہو میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو اور میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ تیری شان اماں نوالہ تیری شان اماں نوالہ اللہ جل جلالہ بہت شکریہ عاطرہ مسلم صاحبہ. ناظرین آج کا ٹاپک خدمت خلق ایک بہت ہی وسیع ترین ٹاپک وقت کی ضرورت جس پہ ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. جی محترمہ مہا سردار صاحبہ بسم اللہ کیجیے. انسانی خدمت یا خدمت خلق یہ کیا ہے اور اس وقت اگر موجودہ حالات کی بات کریں تو اس کی کیا اہمیت اور کتنی ضرورت ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں وش آئی تھنک ونس اگین سچ ٹی وی کی طرف سے جو ایک ٹاپک آیا ہے دیٹ از ون آف دا ویری نیڈیڈ ون ان دا سوسائٹی رائٹ ناؤ ماشاء اللہ. سو خدمت خلق جب یہ ٹاپک میرے پاس آیا تھا اینڈ آئی واز ڈوئنگ این انالیسس آف دا تھنگس تو آئی ریئلائزڈ کہ آج کل کی سوسائٹی میں خدمت خلق کے نام پہ دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک ہے
ٹو ارن فرام اٹ اور ایک ہے ٹو سرو فار اٹ. یس. کچھ اس کے حقیقی معنوں میں چل رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کے انٹروڈکشن, اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا صادق و امین. بے شک بے شک. بیفور دا پروفٹ شپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے ٹائٹل سے جانتے تھے. صادق مینز وہ جو سچا تھا, اور خدمت خلق, خلق جو خلق ورڈ ہے یہ اخلاق کی فیملی یا روٹ ورڈ میں سے ایک ورڈ ہے, اور اس میں آپ کا کسی چیز کو احسن طریقے سے لے کر چلنا اور اس میں اللہ کی طرف احسان کا معاملہ کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ میں سے ان کو پسند کرتا ہوں جو احسان کرنے والے ہیں. سو خدمت خلق از آل اباؤٹ کہ آپ کا کسی اپنے بھائی یا مسلمان بہن کی طرف ان کی ضرورت میں جو معاملہ ہوتا ہے اگر وہ خلق کے ساتھ ہے تو وہ خدمت خلق کی طرف آ جائے گا, جس کو ہم اردو میں خلق اور عربی میں خلق کہتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا ویری پوائنٹ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروفٹ شپ سے پہلے یہ ٹائٹلز ملے تھے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق میں اس قدر بیسٹ تھے کیونکہ ان کے پاس امانت آتی تھی تو وہ پراپر ایک طریقے سے ان کے پاس رہتی تھی, اور وہ کفار مکہ ان کے پاس جو سب سے ون آف دا ٹفسٹ ٹرائب ٹو ہینڈل, وہ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اور واپسی پر ان کی طرف لے کر جاتے تھے. تو یہ ان کی ایک خدمت خلق تھی جس کو ہم چیریٹی کنسرن سے نکال کے ایک بیسک ایتھکس میں رکھیں. پھر ان کی جو صداقت تھی, دا سچائی, دا آنیسٹی, دا وے تھنگ وچ ہی یوزڈ ٹو ڈیلیور ٹو دا پیپل آف مکہ, تو وہ چیز ہمیں دوبارہ ریئلائز کرواتی ہے کہ خدمت خلق آپ کی سچائی اور امانت داری پر ہوتی ہے. تو خدمت خلق سے مراد آپ کا بحیثیت انسان اگر ظرف اور وقار اور مالی وقار اجازت دے رہا ہے اور آپ کا کوئی ایسا بہن بھائی ہے جو کہ ضرورت مند ہے, سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا حقدار تمہارا رشتہ دار, تمہارے رحم کے رشتے یعنی تمہاری ماں کی طرف سے موجود رشتے ہیں, تمہارے رحم کے رشتے, تمہارے رشتہ دار, تمہارے ہمسائے, اس کے بعد تمہارے جو مساکین ہیں, اس کے بعد وہ لوگ جو مسافر ہیں, یہ تمہارے خدمت خلق کے حقدار ہیں. اور یتیم کے ساتھ خدمت خلق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو یتیم کے ساتھ شفقت, رحمت اور عزت کا معاملہ کرے گا اور ان کے ساتھ خدمت خلق سے عزت و احترام سے پیش آئے گا, وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح موجود ہوگا جیسے شہادت کی اور میری یہ درمیان کی انگلی. بالکل. تو یہ میری دو انگلیاں جیسے جڑی ہوئی ہیں وہ ایسے میں سے جڑ کے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم نے ہمیشہ دیکھا اسلام از سم تھنگ وچ ڈرائیوز اس ٹورڈز دا بیسک ایتھکس. اٹ از ناٹ سم تھنگ جیسے وہ شاعر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بندہ بنوں گا میں اس کا جو بندہ نواز ہے. تو آپ کیا جو ایک گروپ آف کمپنی ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے, ایک ایسا احساس ہے جو اللہ تعالیٰ نرم دلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ان کے لیے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نا کہ جنت ان کی ہے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ بھی انہی کو دیا ہے. آپ کی بھری ہوئی جیب کسی کی خالی جیب پر تبھی فدا ہو سکتی ہے جب آپ کے دل میں نرمی کا گوشہ موجود ہے. وہ موجود نہیں ہے, یو آر ناٹ سپوزڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ود دیٹ پرسن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو خدمت خلق بیسیکلی یہی ہے کہ اٹ از ناٹ سم تھنگ آپ کے پاس ایک راشن پیک ہے, آپ نے اٹھایا, آپ نے کسی کے گھر دیا, آپ نے 2 پکچرز بنائی ہیں, آئی ایم ڈن ود دا ہیومینیٹیرین تھنگ. نو, اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ڈن لائک دیٹ. اور آج کل خدمت خلق وہ تھی جو حضرت عمر نے کی. وہ چھوڑ کر آ گئے اپنے, وہ خلیفہ تھے, وہ سامان چھوڑ کر آ گئے, وہ خاتون نکلی پریشان, یہ کون تھے؟ ابو بکر کا گزر ہوا کچھ دنوں بعد تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ تو عمر ہیں. کہتے ہیں یہ خلیفہ وقت تھے جو مجھے دے کے چلے گئے. خدمت خلق یہ ہے. مولا علی علیہ السلام ہیں, مولا بیٹھے گیلی روٹی میں پانی میں گیلی روٹی لے کر کھا رہے ہیں, اور ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اتنی شاندار نیاز ہے اور اتنا شاندار لنگر ہے جو میں کھا رہا ہوں, تو یہ تم کون؟ اس نے کہا میں حسن ہوں اور میں علی کا بیٹا ہوں, اور وہ مولا علی علیہ السلام ہے. یہ خدمت خلق ہے. بے شک. لیکن اس لیول تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو خدمت خلق آج کے دور میں, آج کے اس دور میں جہاں پہ ہم مٹیریلسٹزم یا مٹیریلسٹک اپروچز کو لے کر اس قدر ایک انگیجڈ اپروچ میں, ایک انگیجڈ ٹرانسپورٹ میں ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا. سب سے بڑی خدمت خلق یہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کی زکوٰۃ کے بغیر مت رہے.
میں کل پڑھ رہی تھی کہ کوشچن تھا ایک مفتی صاحب سے کہ کیا آپ اپنی زکوٰۃ اپنی خالہ اپنے ماموں اور ان کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو آپ کی قریبی ہیں. قریبی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خدمت خلق یہ ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ سب سے پہلے اپنی خالہ اپنے ماموں اور ان رشتہ داروں کو دو جو کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتے. نواسی نواسی پوتے پوتی اور ہم ان کے تو حصے ان سے پر بالکل سائڈ پہ ہوتے ہیں کہ انہیں کیا ضرورت انہیں ہے. کیا ضرورت ہے. تو خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عطا کر دیا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار کاؤنٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو جنت میں کھجوروں کے باغات میں نرم فضا کے ساتھ رہنا ہو وہ میرے بندوں پر رحم فرمائے، اور میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو میرے بندوں سے صرف میرے لیے محبت کرتا ہے. وی ہیو لائک عیدی صاحب، آئی ریممبر کہ ہم لوگ ایک یہاں پہ ٹرکش ایمبیسی میں ایک ایونٹ تھا بیک ان 2018، ہم بیٹھے ہوئے تھے اینڈ دیٹ وومن واز اونلی فیملیئر ٹو ون پرسن اینڈ دیٹ واز عیدی صاحب. اینڈ شی سیڈ اچھا تو آپ لوگ عیدی صاحب کے کنٹری سے ہیں. ایون کہ وی ور ان پاکستان بٹ شی واز ناٹ ریئلائزنگ دا تھنگ کہ وی آر فرام پاکستان. شی جسٹ سیڈ آپ لوگ عیدی صاحب کی کنٹری سے ہیں، دس از دا کنٹری آف عیدی صاحب. اینڈ شی واز اونلی فیملیئر ٹو ہیم. اب دیکھیے ان کی خدمت خلق یا ان کا جو ایک جذبہ تھا اس کو پوری دنیا نے دیکھ رکھا ہے. سو خدمت خلق کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ کے اخلاق میں ایسے طریقے سے کیا ہوا ایسا عمل جو کسی کی ضرورت مندی کو پردہ پوشی کے ساتھ ختم کر دے، اس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے. ماں میرے سامنے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کو آج کے دور کے ساتھ ضرور ریلیٹ کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. اب اس چیز کو میں آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ہمارے سامنے واضح اگزامپلز ہیں، ہمیں کہیں دور بھاگنے کی ایک بڑی گہری تحقیق ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ یا اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو رہے ہیں؟ It is a big prank to say yes. Absolutely not once again, I must say. Because اگر میں آپ کو بہت ایک personal example دوں، I was working with one of the organization. ہم نے فلڈز کے نام پہ کوئی ڈونیشن اپنے پریزیڈنٹ کو اکٹھی کر کے دی تھی. دیٹ واز اراؤنڈ 15 لاکھ روپیز. ٹھیک ہے. لیٹر آن ہمارے پورے گروپ کو پتہ چلتا ہے جی کہ وہ ڈونیشن تو ان کو گئی ہی نہیں ہے جن کے لیے لی گئی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تمہیں سے بہترین وہ ہے کہ جو میری امت کے لیے نفع بخش ہوگا. بالکل ایسا. اینڈ آپ دیکھیں وہ نفع جو ہم شاید ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے دیں کہ جو ہم نے ایفرٹس ڈالی، جو ڈونیشنز اکٹھی کی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی کیم ٹو نو کہ بگ نیم آف پاکستان جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ہی واز اے کلپریٹ کہ جنہوں نے اپنی ڈونیشن رائٹ پوزیشن پہ نہیں چھوڑی. تو دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا، آپ نے بتایا کہ نفع دینے والا ہو. آپ تجارت کا معاملہ لے لیں، خدمت خلق میں نہیں آئے گا کہ اگر آپ تجارت صرف 3% پروفٹ کی صورت میں کر رہے ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک شرعی طور پہ اجازت کے طور پہ موجود ہے، تو آپ کی دکان سے، آپ کے آؤٹ لیٹ سے اگر کوئی ایسا ضرورت مند انسان جو پردہ پوشی سے اپنی چیز لے کے جا رہا ہے اور وہ انہی پروفٹ بیسس پہ لے کے جا رہا ہے کہ جو کہ ڈیسائیڈڈ بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعہ ہے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ خدمت خلق کی کاؤنٹ میں آئے گی. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ زکوٰۃ خیرات عطیات ہی کریں. ایک اہم پوائنٹ آپ نے دے دیا. بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ تجارت کی بات ہو، نفع کی، پروفٹ کی بات ہو تو ہم تو 10 گنا زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس میں نفع ملے. تو اس پہ بھی ناظرین ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے، جانتے ہیں. اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں خدمت خلق، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے. اور خدمت خلق یقیناً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کی مخلوق کا خیال رکھنا ہوگا. بہت سارے جو ہے وہ بنیادی طور طریقے ہیں، انداز ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں. اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں. وہاں ہم بات کر رہے تھے کاروبار کی کہ جب ہم اس وقت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پروفٹ کا ایک طریقہ بتایا، ایک پرسنٹیج جو ہے وہ رکھی. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ ضرور خدمت خلق کے ساتھ ریلیٹ کر دیں کہ ہم پروفٹ کے طور پہ یا ہم جو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا ہم جو کماتے ہیں اس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا جو ایک انداز یا رویہ ہے اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. There are two of the very funniest examples. 2 days back I went for the grocery and وہاں پہ جتنی ہماری ویجیٹیبلز ہیں یا سبزیاں ہیں, they were very, you know, I was shocked کہ he said کہ this is 60 rupees and this is 70 rupees. I'm like, literally اتنا کام ہوا ہے. تو he's be like کہ جی بالکل, کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے تو they have to get increased back.
اینڈ دا مومنٹ آئی انٹر دا بیکری ایم لائک کہ وہ جو ہمارا ایگ کریٹ ہوتا ہے, میں نے کہا ہاؤ از اٹ, ہی از لائک 450 اینڈ آئی ایم لائک لٹرلی ہی از لائک یس. میں نے کہا وائی از اٹ سو, از لائک کیونکہ رمضان آ رہا ہے اینڈ بارشیں نہیں ہو رہی تھی, پیپل اسٹاپ بائنگ دا ایگز, سو ہماری پرائس. اب دیکھیں واٹ از دا لیول آف ایمان اوور ہیئر کہ وی آر چارجنگ اپ دا کسٹمر آن دا بیسس آف بارش, آن دا بیسس آف رمضان. ہمارے یہاں کوئی یہ سالیڈیرٹی نہیں ہے, سوری کہ بھائی ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے لیے یہ چیز کتنی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی, ہمارے لیے یہ سالیڈیرٹی نہیں ہے کہ ہم نے یہ چیز کس طرح سے مینیج اپ کرنی ہوگی. ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اگر رمضان آ رہا ہے تو لوگوں کا پیکیج اور لمیٹڈ ہو جائے گا بیکاز آفٹر دیٹ دیر از عید. بالکل ایسے. سو دا خدمت خلق از سم تھنگ جو کہ ریاست کی طرف سے شروع ہونا چاہیے تھا. دا ریاست ہیز ٹو میک شیور کہ ہم یہ چیز پرووائڈ کریں تاکہ یہ عرف عام میں اگر پریکٹس ہوگا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے لوگوں کے لیے ہی آسانی ہوگی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے جہاں پر ہمیشہ یہی چیز دیکھی ہے, آرگنائزیشنل ورک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باہر نکل کر آتا ہے, رمضان میں لوگوں کے لیے ایک ریلیف کریٹ کرتا ہے. لیکن اسٹل آپ نے بات کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آئی پرسنلی نو, میں یہ نہیں کہوں گی کہ اندھیری ہے بالکل باہر, آئی پرسنلی نو فیو آف دا آؤٹ لیٹس which are working on the شرعی basis. I wish میں ان کو shout out دیتی but میرا ان سے بھی کانٹریکٹ نہیں ہوا, so I'm not gonna do that. لیکن they are literally working on that. They are earning very good ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں ان کے بزنس میں ڈالتے ہیں اور میں نے یہ چیز پریکٹیکلی ہوتے دیکھی ہے. So I must say کہ اٹ از سم تھنگ کہ جو ہم لوگ بہت کامنلی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے انکریز ریٹس یا رمضان کے سلسلے میں یا کسی بھی ہمارے ہولی ایونٹ پہ کس قدر ڈسٹرب کرتے ہیں. کیسے سفید پوش انسان کو اس کا ٹوٹل بجٹ اپنے پاکستانی روپیز میں 30 سے 35 ہزار روپیہ ہے. سو وی ہیو ٹو میک شیور ٹو ریئلائز اپ دیز تھنگس. پھر جیسا خدمت خلق آپ نے ٹاپک رکھا, آئی تھنک پاکستان از ون آف دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری in the world and the first one in the Asia جو کہ سب سے زیادہ ڈونیشنز لے کر چلتی ہے. لیکن we don't know where they are actually being served. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ لگ رہی ہیں. الحمدللہ there are people who are working very good in the town as well again, لیکن پھر بھی یہاں پر کمی ہے. تو اللہ اور ان کے رسول کے نزدیک یا قرآن کی اگر ہم بات کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کی نرمیاں مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں ان لوگوں کو طیب کر کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں. تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سیو ہونا ہی ہے تو پلیز میک شیور کہ خدمت خلق صرف مالی نہیں ہے. اچھا, میں یہی سوال کرنے والی تھی آپ سے. جی جی. کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں خدمت خلق کی بات کی جا رہی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ صرف فائنینشلی ہو سکتی ہے, مالی طور پہ ہو سکتی ہے, اور ہمارے پاس تو اتنی مال و دولت نہیں ہے تو ہم کیسے اللہ کے بندوں کی مدد کریں. تو اس پہ ذرا انہیں کلیئر کر دیں کہ جو اللہ کے بندوں کی مدد ہے وہ صرف مالی, وہ ایک الگ چیز ہے, اگر آپ کے پاس اتنی ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ دکھ سکھ بانٹنا, آپ میں اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو اس فائنینشیل سے ان چیزوں سے ہٹ کے بھی آتے ہیں, اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. ایگزیکٹلی, دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ مہوش, اینڈ آئی تھنک یہ بہت سارے لوگوں کو گائیڈنس دے گا, کیونکہ آئی فیل دس تھنگ ویری پرسنلی ایز ویل کہ جن لوگوں کی استطاعت زیادہ نہیں ہوتی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل اتنے ہی نرم دیے ہوتے ہیں, اینڈ دے لو ٹو ہیلپ ادر بٹ دے ڈونٹ ہیو دا انف سورسز ٹو ڈو دیٹ. سو اس میں سب سے بہترین صدقہ کہتے ہیں نا, صدقہ صرف مال کا نہیں ہے, صدقہ اچھے اخلاق, اچھی زبان, اچھے بول, اچھے قول, اچھے فعل, اچھے عمل کا بھی ہے. لائک وائز آپ خدمت خلق کے لیے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت پسندیدہ جملہ ہے میرا, وہ فرماتے ہیں کہ اگر سمجھتے ہو نا کہ طاقت میں ہو اور کسی کے دکھ کا مداوع کر سکتے ہو, چاہے وہ 2 اچھے بول ہیں تو کر گزرو, وہ آپ کا خلق ہے اور وہ خدمت ہے, تو جب وہ مل جائیں گے تو وہ خدمت خلق بن جائیں گے. لائک وائز علامہ شہنشاہ نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مجلس پڑھ رہا تھا اور ایک انسان زاروں قطار رو رہا تھا, اور میں اس کے پاس اٹھ کے گیا تو میں نے کہا کہ آپ اس قدر کیوں تکلیف میں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے, لیکن میرے پاس اولاد نامی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو دیتے ہیں وہ نہیں ہے. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان کو بیٹھ کے امام زین العابدین کی تکلیف بتائی کہ جس طرح وہ اولاد ہوتے ہوئے اپنے بابا کا سر دیکھ چکے تھے اور جس قسم کی اذیت کے ساتھ وہ وہاں پر شام تک گئے, شام سے آگے ان کا جو سفر رہا اور جو بھی تمام مصائب ان لوگوں نے دیکھے آل رسول نے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جب وہ بتایا اور میں نے کہا کہ دیکھیں لیٹس سپوز اگر آپ کی اولاد ہوتی اور ان کو یہ سب دیکھنا پڑتا تو کس قدر تکلیف کا باعث ہوتا. تو جب ان کے چہرے پہ مجھے دیکھ کے مسکراہٹ آئی تو مجھے لگا کہ جیسے میری خدمت پوری ہو گئی. تو اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ ایک دکھی دل کو چند اچھے الفاظ سے ٹیکل کر لیں,
آپ ایک تکلیف دہ انسان کو چند اچھے افعال کے ساتھ ٹریٹ کر لیں. کسی کو گلے لگا کر اپنی اپنائیت کا احساس دلا دینا, کسی کے غم میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا, یہ بھی خدمت خلق میں ہی آتا ہے. دس از اے ویری بیسک ایٹیٹیوڈ مائی وش. اٹ از بیکاز کہ ہمارا نفس, آپ دیکھیں نفع اور نفس دونوں اگینسٹ سیم روٹ ورڈ سے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ کا نفس آپ کو پاکیزگی کے اس نفع میں لے کر جاتا ہے جو کسی کی مدد کر ڈالے گا, یا آپ کا نفس آپ کو جسمانی نفع اور آپ کی ذاتی نفع میں لے جاتا ہے. تو اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ اس کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں. دس از اے ویری کامن ایٹیٹیوڈ. اگر ہم اسلام آباد کے کسی بھی پوش ایریا میں چلے جائیں, پنڈی کے کسی پوش ایریا میں چلے جائیں, وہاں کے ریسٹورینٹس میں دیکھیں, وی گنا ہیو اے ویری لولی ڈنر, ہم اچھا کھانا کھائیں گے, ہم باہر نکلیں گے, اینڈ اف سم ون از سیلنگ ساکس, حقارت سے ہم کہیں گے نہیں لینی. Just give them some money, treat them wisely, don't be so harsh to them. آپ اگر 10 سے 15,000 روپے کا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں, تو کیا آپ 300 روپیہ ایک ایسے بندے کے نہیں رکھ سکتے کہ جو یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ This is very unethical. آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں آپ 300 400 500 1000 آپ سائڈ پہ کرتے ایسا کہ مجھے کوئی راستے میں اس طرح کا کوئی غریب ملتا ہے تو میں 100 50 200 جو بھی ہوگا میں اس کی ہیلپ کرتے جاؤں گا, نہ کہ میں اس کو غصے سے دیکھوں گی نہیں 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 مجھے نہیں چاہیے, یہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے. میں بھی یہ چیز پریکٹس میں لانے کے لیے آئی مسٹ سے ٹو دا پیرنٹس جو سن رہے ہیں, صبح آپ جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں, یا جب آپ کے بچے اسکول وینس میں بھی اگر جاتے ہیں, جب وہ گھر سے نکلیں, مسٹ گیو دیم 10 to 15 روپیز کہ بیٹے راستے میں اف یو فیل سم ون کہ دے آر ان نیڈ, انہیں ضرورت ہے, یا اف یو ہیو اینی کلاس فیلو جو کہ اپنا لنچ نہیں لا پا رہا یا لا پا رہا ہے, کچھ بھی یہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے, لیکن اب والدین جو ہے وہ کہتے ہیں شیئر نہیں کرنا, کسی کو کچھ دینا نہیں. اٹ از بیکاز کہ ہم نے 1.5 انچ کی مسجد بنا لی. ڈونٹ یو فیل لائک کہ اگر ہم سورہ بقرہ کھولیں نا, سورہ بقرہ میں جب آپ صفات پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کی, تو میں جب بھی وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں یا سن رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ مہا دس از یو, مہا دس از یو, اینڈ مہا اگین دس از یو. سو یاد رکھنا کہ ہتا اور ہنتا کا فرق کر کے اگر وہ بھی داخل ہوئے تھے نا واپس فرعون کی قوم, تو میں بھی تمہیں اسی طرح اسی حال میں مہا لا کے چھوڑوں گا, میں بھی تمہارا رب ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تکبر کا جواب دینا عبادت ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں تو وہ ہوں جس کو تکبر ججتا ہے, تو اگر تم میرے بندوں کے نہیں ہو تو پھر میں بھی تمہارا نہیں. اٹ از اے لائک وائز بزنس. خدمت خلق میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے ہاؤس ہیلپس. للہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ان کو انتہائی برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہوئے. ایک انسان اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کر کے آپ کے گھر میں آپ کے آگے لا کے چائے پانی کھانا کچن لانڈری واش رومز what not they are doing, گندے کپڑوں کو صاف کر رہا ہے, آپ کے گھر کو کلین کر رہا ہے, they are compromising, آپ کے جوتے صاف کر رہا ہے. exactly they are compromising their self respect. تو ان کو چند لفظوں کے عوض بے عزت کر دینا آپ کی شان کے اس قدر خلاف ہے. میں تو ایسے انسان کو ذہنی مریض کنسیڈر کرتی ہوں. گھر کے اندر کیا بات کر رہی ہیں ہم, آپ مارکیٹ نکلتی ہوں گی, ہم نکلتے ہیں مال میں دیکھتے ہیں جو ایسے لوگ آئے ہوتے ہیں ساتھ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں یا کوئی بھی کام کرنے والی ہوتی ہیں, آپ دیکھیے انہوں نے اس کے بچوں کو سنبھالا ہوتا ہے, ان کے شاپنگ بیگ سنبھالے ہوتے ہیں, اگر وہ کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بچی یا وہ سائڈ پہ ہوں گے. اور لٹرلی اس وقت اتنا دل دکھتا ہے کہ ہمارے اندر ذرا بھی انسانیت نہیں ہے کہ ہم اسے ساتھ بٹھا کے کچھ کھلا دیں. اینڈ میں انسانیت بھی برداشت بھی. آئی ریمبر میرے فرینڈ تھے and my friend literally raised up and she went to that woman and she said کہ آپ پلیز اگر نہیں اس کو کھلا پا رہی تو I can help with her. Oh my God. So the woman was very educated but just for the worldly affairs. وہ دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھی لکھی تھیں. جس طریقے سے وہ چیخی تھی میری دوست پہ, I still remember that. کہ آپ کو انہیں آ کے کہنے والی کی ہے. دیکھیں this is a common practice we are practicing because ہم نے ان کو ایک بہت ہی دقیانوسی. دیکھیں اف اے ڈرائیور از ڈرائیونگ فار یو, وہ اس کا پروفیشن ہے, وہ اس کی عزت ہے, اسکل ہے, وہ ایگزیکٹلی. اف اے ہاؤس ہیلپ, آپ کی ہاؤس ہیلپ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی بہترین دوست ہونی چاہیے. بالکل. آئی ہیو مائی ہاؤس ہیلپ, I proudly name her like Anila and Asya. They both are like they're my friends. Like ہم لوگ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں. اینڈ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے انیلا یا آسیہ نے مجھے جوائن کیا یا ہمارے گھر کو جوائن کیا تو کبھی میں نے ان کے بغیر کھانا کھایا ہو یا ناشتہ کیا ہو. اسپیشلی ناشتہ تو کچھ بھی ہم اکٹھے کر رہے ہیں. تاریخ پڑھتے, ہم اسلام کی ہسٹری کو جانتے, ہم اس پاک گھرانے کو سمجھتے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے جو گھر میں میڈ رکھی ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. دیکھیں حضرت فاطمہ السلام علیہ ایک ایسا خوبصورت کیریکٹر ہے.
Yes. اب عائشہ کا گھر ہو گیا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے, آئی ایڈمائر ہر, شی واز اے باس لیڈی, True. شی واز سم ون کہ جن کو بندہ ایڈمائر کرے نا جتنا Yes. وہ اتنا کم ہے. لیکن Right. آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں ایک بھی مثال ایسی ملتی ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنی غلام یا لونڈیا کہا جاتا تھا اس زبان میں, کہ ان کو اس بیسس پہ شاؤٹ اپ کیا اور ہمیں کوئی روایت مل گئی ہو کہ آج آپ لیٹ ہو, آج آپ گھر کے کام نہیں کر سکتے ہو, نتھنگ. بلکہ اگر ایک جو بڑا کنٹروورشل قسم کا ٹاپک ہے باغ فدق کا, اگر اس میں دیکھیں تو بی بی اپنی لونڈیا کو ساتھ لے کے گئیں کہ تم موجود تھی نا کہ جب یہ ذکر ہوا تھا. سو دیکھیں ایک پریزنس تھی, ایک ڈسپلن تھا, ایک رسپیکٹ تھی. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو بیگ دا ویری ویورز, پلیز انڈرسٹینڈ کریں, کل کو آپ یا مے بی ایسی پوزیشن پر آنے میں سیکنڈ نہیں لگائیں گے. تخت سے اترا ہوا انسان کچھ پتہ نہیں ہے. تخت اور بخت آپ کو وہاں لے جا کے مارتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بولتی ہے. سو ہمیں ڈرنا چاہیے. ہماری خدمت خلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. آپ کے گھر جو آپ کا یہ ڈسٹ بن کا کوڑا وغیرہ لینے آتے ہیں, ہم کس قدر حقارت سے ان کو دیکھتے ہیں. کس لیے؟ آپ کی گندگی کوئی اور آ کے سمیٹ رہا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کی گندگی کوئی اور آ کے سمیٹ رہا ہے. آپ کی انسانیت ہونے کی بدبو ہی اتنی کافی ہے. آپ, میری ایک اساتذہ ہیں فرزانہ آنٹی فرام عیدگاہ شریف راولپنڈی, وہ جب دعا کراتی ہیں تو وہ بڑی خوبصورت دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کی شر سے بچانا. اینڈ میں اکثر وہ دعا میں سوچتی ہوں کہ آنٹی یہ کتنی بڑی بات کر رہی ہیں. لیٹر آن آئی ریئلائزڈ کہ ہم تو واقعی بہت شریر ہیں. اس قدر تکلیف کی بات ہے کہ ہماری اپنی فیملی میں یہ چیز پریکٹس ہوئی. دیٹ پرسن وینٹ ٹو دا جیل, ہی واز اے جج بائی ہم سیلف, اور انہوں نے اپنی میٹ کو اس قدر مارا تھا کہ وہ پاکستان کا ایک بہت رینون کیس رہا ہے. اینڈ وہ بہت تکلیف دہ چیز تھی. That is not supposed to be done like that. کافی سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے خدمت خلق کے نام پہ. I remember because still we used to do this, and ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور وہ کراتے ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ, آپ کا خلق, آپ کا اخلاق آپ کی ذات کو بنائے گا اور آپ کو مارے گا. آپ کا کسی ایسی محفل میں ایک بہت مشہور خطبہ ہے ایجپٹ کی مسجد کا, کہ جب وہ جمعے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے صرف ایک خطبے کا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ سب سے بری آواز اس پلیٹ میں سے اس چمچ کی ہے جو کسی بھوکے کے کان میں پڑ جائے. صفحے برابر کر لیجیے. اور یہ ہم نے کبھی احساس کیا کہ جس پلیٹ کو ہم بھر کے بیٹھے ہیں ہمارے پڑوس میں کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کس حالات سے گزر رہا ہے. سب کو پتا ہے. کیا ہمارا تھوڑا سا گیا ہوا کھانا ہماری ذات یا ہماری بھوک کو کر دیں گے, خراب کر دیں گے, پھینک دیں گے, لیکن ہم کسی ایگزیکٹلی. اور یہ خدمت خلق ہے. آپ دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے اس قدر فضائل بیان کر دیا ہمسایوں کے کہ ہم ڈر گئے کہ وراثت میں حصہ آ جائے گا. ایگزیکٹلی. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں, اور آج ہم کیا, ہمارے میں بتایا کہ 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے. بالکل. یہ جو گھر ہے وہ ہمسائے ہیں. 40 کا ہم تو 4 کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہے. ہم نے یہاں پر کہہ دیا جی جمعرات کی دعا ہوتی ہے. پرانے وقت آپ کو یاد ہوگا مائیں جمعرات کو دعا کرتی تھیں, جو کچھ بنا ہوتا تھوڑا تھوڑا سب گھروں میں. لیٹ دیم ڈو دیٹ. پلیز ہر چیز کو کنٹروورشل کر کے نا دین کو ٹھپا مار کے مت بٹھائیں. میرا اسکالر سے بھی بہت اختلاف ہے اس بات پہ. آپ نے خدمت خلق کو بڑا آسان بڑا خوبصورت دین ہے, لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل کر کے بیان کر دیا, پیش کر دیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں کرنا کوئی اتنا آسان نہیں. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں خدمت خلق اللہ تعالیٰ نے کبھی پیسے پہ باؤنڈ کی ہی نہیں کیا. اب یہی تو چیزیں ہیں وہاں جو ہمیں ڈیفائن کرنے کی, ناظرین کے گوشہ گزار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑا آسان ہے خدمت خلق. ایسا ہی ہے. آپ صرف اس کو پڑھیں تو صحیح, کتاب تو کھولیں, وہ جو ہمارے پاس ایک آئی ہے, آپ اس کا مطالعہ تو کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورت کو اس قدر عزت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ پورے سورہ نساء میں مرد سے بات کر رہے ہیں کہ لسن ٹو می مین, یہ تمہاری عورت کا تم پر حق ہے. دس از یو ہیو ٹو ڈو ود ہر. میں کہتی ہوں آپ کا بیٹا اگر نکاح سے پہلے یا آپ کے ہسبینڈ آپ سے شادی سے پہلے وہ چیز سن لیتے ہیں, آپ یقین مانیں ان کی ساری زندگی خدمت خلق میں نکل جائے گی, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی بیوی اور اپنی زوج کو ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا ہوگا. عورت سورہ احزاب کو سمجھ کے پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا میرا مقام کیا ہے. جو حق مانگنے کی بات کرتے ہیں, میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وراثت کے حقوق کیا ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کھل کے بتا رہے ہیں رسپیکٹ کیا, ویلیو کیا, لیول ہے. اسلام میں قرآن یا جو 30 پارے ہیں یا جو ہمارے پاس مجموعہ دین ہے جو ہمیں قرآن کی صورت میں ملا ہے, اس کی تفسیر ہی خدمت خلق ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جگہ میں تمہیں ایکسیپشن دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 14th جز میں کہا ہے تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو معاف کر دو, نہیں کر پا رہے ہو تو اسی معیار کا تھپڑ مارو گے. اگر اس معیار میں 0.001 بھی انکریز ہوا تو تم میرے گنہگار ہو. اللہ, تو اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ ہم معاف کر دیں. سو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, یہ سب خدمت خلق ہے, معاف کرنا. معاف کرنا. یہ آپ پسند, کے بالکل. فیملی میں کوئی فالج کا پیشنٹ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں کون ہے بہت خوشی سے جا کے کہے گا لیٹ می ہیلپ دیٹ پرسن؟ کوئی نہیں چاہے گا. گو ٹو دیم, سی دیم. آپ کے مریض ہیں گھر میں, آپ جائیں ان کی خدمت کریں, خدمت خلق ہے. کی عیادت کریں, پوچھیں. یہ بھی ایک بڑی مشہور یہ ہم روایت سنتے ہیں نا کہ آخرت میں اللہ پاک بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا, ایگزیکٹلی, میں بھوکا تھا, تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے پانی کیوں نہیں پلایا. بندہ پوچھے گا یا اللہ آپ کو کیا ضرورت ان چیزوں کی, کیا ضرورت, وہ فلاں بندہ میرا. یہ ساری وہی چیزیں ہیں, یہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے یہ ساری ایگزامپل. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کیا کہا کہ مسلمان کے مسلمان پہ جو حقوق ہیں, سلام کرنا, جنازے میں شرکت کرنا, عیادت کرنا, ٹھیک ہے, اس کے اہل و عیال کا پوچھنا, یا ایک اچھے طریقے سے. تو ان ایتھیکل پوائنٹس میں صرف خدمت خلق ہے. آپ کو یہاں پہ دیکھیں صرف اسلام کو ہم لے لیں, ہم وہاں پہل نہیں کریں گے. ہم میں نا وہ ایک ایٹیٹیوڈ, ایک ایگو, میں پہلے کیوں اسلام کروں, وہ سامنے والا مجھے پہلے اسلام کرے. اس میں بھی نا آئی فیل کہ سب سے بڑا جو ایک المیہ رہ گیا نا ڈرائنگ روم ڈسکشنز کا یا ٹی وی ناؤ ڈسکشنز کا, میرا بہت بڑا اختلاف ہے والدین سے اس بات پر کہ للہ پلیز آپ کا اپنے رشتہ داروں سے مسئلہ ہوتا ہے, بچوں کے سامنے مت ڈسکس کیا کریں. ہم تو بتاتے ہیں فلاں سے بات مت کرنا. بچہ ریئیکشن میں کیا کرتے ہیں, چند دن بعد فیملی میں غمی خوشی کا موقع آتا ہے, ماما بابا ڈو یو نو ہم نے تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا بیکاز دے ڈن سم تھنگ ود یو, سو للہ پلیز ڈونٹ ڈو دس. آپ کے اختلافات ہیں آپ رکھیں. آئی ایم اے پرسن, آئی ایم میچور انف, اف آئی فیل کہ سم ون از ناٹ گڈ ٹو می, اینڈ یہ میری زندگی کا رول بھی ہے کہ اگر آپ تکبر میں رہو گے میں آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کروں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولا ہے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے عزت بخشی ہے, سو تم عزت ڈیزرو کرتے ہو. لیکن اگر اس انسان کا تکبر اس کی ذہنی بیماری یا اس کی اخلاقی بیماری کا باعث ہے تو وہاں پہ میرا تکبر کرنا جچتا نہیں ہے. سو خدمت خلق یہی ہے کہ اچھے سے تو ہر کوئی اچھا بنتا ہے, برے سے بھی اچھا بن کے دیکھیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین مزید کنٹینیو کرتے ہیں اس ٹاپک کو, بہت ہی یقیناً بہت ہی اہم ہے. اس وقت ہماری زندگیوں میں نا اشد ضرورت تھی اس موضوع کی کہ ہم اس پہ ڈسکس کرتے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہمارا ٹاپک خدمت خلق, قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت وقت کی ضرورت کہ ہم جان سکیں کہ اللہ کے مخلوق کی جو خدمت ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے قبل ہم عاطرہ سے درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں, ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا, ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی, روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی, ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی, روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی, ان کی چشمیں غنی
رونق جاں بنی ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا جگمگائے نہ کیوں. اور کیا ہے خوبصورت کہ ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادِ سفر مل گیا جگمگائے نہ کیوں. اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب. ناظرین آج کا ٹاپک خدمت خلق جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہا وقت کی ضرورت ایک اور سوال جو ابھی میں ڈیورنگ نعت میرے مائنڈ میں آ رہا تھا جو اس وقت ہم کر بھی رہے ہیں نمود و نمائش چاہے وہ ہم کسی کی ہیلپ کرنے مالی ہیلپ کرنی ہو کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا ہو اس میں ہم بڑھ چڑھ کے نمود و نمائش کر رہے ہیں. اب اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہے بتائیے جو ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن اس میں جو دکھاوا رکھ رہے ہیں. Maybe it's a very beautiful question. ماشاء اللہ بیکاز آپ نے جو بات کی نا چلیں خدمت خلق کی نمود و نمائش کہیں پہ انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ چینلائزڈ ہوتے ہو ود آرگنائزیشنز آپ نے بجٹ شو کرنا ہوتا ہے تو آپ چیزوں کو پکچرائز کرتے ہو. نعوذ باللہ جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں نا غمی خوشی کی نمود و نمائش جو غم کی نمود و نمائش ہے. فلانے کا جنازہ ہو گیا کوئی دکھ نہیں کہ اس کے گھر کتنا بڑا المیہ ہو گیا. استغفر اللہ میں المیہ نہیں کہوں گی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان کا فیصلہ ہے وہ ایک انسان کو زندگی دیتے ہیں واپس دیتے ہیں لیکن ایک دکھ ہوتا ہے بالکل آپ اس میں ایک شراکت دار بنو شریک مت بنو. کہتے ہیں نا سجن ہو جڑا تانوں ڈک کے رکھے یعنی کہ
تو سانو ڈھانپ کے رکھے. کچھ اس طرح پنجابی I'm very good with that, لیکن کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کو ڈھانپ کے رکھے, آپ کو چھپا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو یہاں پر اگر کسی کی پردہ پوشی کرے گا نا تم اس کی وہاں پردہ پوشی کرو. ہم شریک کیوں ہوتے ہیں کسی کے غم میں؟ اگر مہوش کے گھر خدا نخواستہ یا میرے گھر کوئی غمی خوشی ہے, بھائی مہوش سے میرا تعلق ہے, میں نے اس کو بتانا ہے کہ کل کو تمہارے گھر بات ہوئی تھی تو آئی واز دیئر. نو, گو ود اے تسبیح, ایک سورہ یاسین پکڑ لیں للہ اس جگہ کو جا کے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ عورتیں جنازہ ایک پڑا ہوگا, ایک گھر میں غم کا ماحول ہوگا, صرف گھر والوں کو ٹینشن ہوگی, باقی سب کوئی کسی کے شوز نوٹ کر رہا ہے, آپس کی گٹرگو ختم نہیں ہو رہی ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹ از سو ڈسٹربنگ, دیٹ از سو ڈسٹربنگ کہ آئی ریمبر ونس وہاں لوگوں کو نوٹ کرنا ہوتا ہے. I was in a جنازہ and میں دعا کرا رہی تھی, and all of a sudden one of the very close women from their family, she said something کہ جس سے سب کی ہنسی نکل گئی. Oh my God, oh my God. and میں یوں ہاتھ لے کے کھڑی اور میں سوچ رہی کہ کس قدر جہالیت ہے. اگر ان انسان میں ایک ہی کمی بیشی تھی تو کیا یہ خدمت خلق کے تناصر سے ایک انتہائی چھوٹی حرکت نہیں تھی کہ آپ نے ان کے پڑے ہوئے جنازے کا لحاظ کیے بغیر, یہ سوچے بغیر کہ ان کی 4 بیٹیاں کس تکلیف اپنے بابا کو رخصت کر رہی ہیں, آپ نے وہاں پر سگی بہن ہوتے ہوئے اتنی بڑی بات کر دی. یو نیڈ ٹو اسٹاپ دس. آپ پلیز اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے, نو میٹر, آپ میں تو اس چیز کے سخت خلاف ہوں, آپ یہ انتظار کریں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے. نہیں, آپ کے کان میں بات پڑ گئی کہ فلاں جگہ غم ہے, آپ وہاں پہ جائیں, اپنی شراکت داری رکھیں. آپ 2 اچھی باتیں بتا سکتے ہیں, آپ انہیں بتائیں, آپ ان کے غم کو بانٹنے والے بنیں. آپ نے بات کی جو آج کل یہ خدمت خلق کے نام پہ نمود و نمائش ہے, ایک سلائی مشین دی جاتی ہے, 4 لوگ ہاتھ لگاتے ہیں, ایک وہ بیچارہ بندہ بیچ میں جو اس کی پکچر لگا دی جاتی ہے. I was dealing with one of the case and that woman literally said to me کہ بیٹے میرا نمبر کسی کو نہیں دینا. میں نے کہا آنٹی why is it so؟ انہوں نے کہا ایک انسان نے, she was widow and ان کی 2 بیٹیاں تھیں, ان کی ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا, and she said کہ ایک انسان نے انسپیکشن کرتے 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 he was after me and my daughters کہ آپ لوگ میرے گھر as a servant رہ لو, and we were not okay with that. تو ہم لوگ نمود و نمائش تو چھوڑیں, لوگوں کے پرسنلز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ دس از ویری ڈسٹربنگ ٹو دی ادر پرسن, ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. دین اس کے بعد نمود و نمائش کی جہاں پر بات آتی ہے, آرگنائزیشنل چارٹس کیا ہوتے ہیں, اور میں نے کیونکہ بڑا کلوزلی کام کیا ہوا ہے, ان کے پاس بجٹ اگر لیٹس سپوز 25 لاکھ روپیز کا ہے یا 20 ملین کا ہے یا کچھ بھی ہے, دے آر جسٹ گنا سرو اراؤنڈ 2.5 ملین, اینڈ اس کے بعد دے گنا بی لائک نو ویئر. سو یہ نمود و نمائش کے نام پہ جو کھلواڑ آپ پیسہ کھا کے کرتے ہیں نا, یہ آپ یہاں پر تو کھا لیں گے, اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور پڑ جائے گا. پھر نمود و نمائش اگر اللہ کے نہیں آئے گا, یہاں پہ آپ اپنے آپ کو بڑا بالکل ایسا ہی. اللہ کے نبی کی سنت آپ دیکھ لیں, ویمن جو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھیں, اللہ کے نبی ان کے گھر میں جھاڑو دیے. نمود و نمائش کرنی ہوتی نا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پمفلیٹس یا بینرز تو نہیں ہوتے تھے, کسی کپڑے پہ لکھ کے لگا دیتے کہ دیکھو یہ عورت ہے جس نے مجھ پہ کوڑا پھینکا تھا اور میں اب اس کے گھر آگے جھاڑو لگا رہا ہوں, تو میری خدمت خلق اور میرا احسان خلق اور میرا احسان کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے. دس از سم تھنگ جو ہم نے کہیں پہ سنت سے نہیں پڑھا. اصحاب صفا کے چبوترے پہ موجود تمام صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے, کیا ہم نے ان سے بھی کبھی یہ چیز سنی کہ پروفٹ نے یا تمام خلیفہ نے یا امام نے یا مولا علی علیہ السلام نے یا کسی نے بھی وہ معاملہ کیا ہو کہ جس سے نمود و نمائش ظاہر ہوئی ہو؟ ایون جب ویسے قرنی رضی تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کا معاملہ تھا, جب حضرت عمر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دوڑ لگائی تھی, ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے پورے علاقے کو اکٹھا کر لیا ہو کہ دیکھو ہم نے تو حدیث کے مطابق اور اللہ کے نبی کے قول کے مطابق اب ایسے کرنی کو ڈھونڈ لیا, اینڈ ہم نے ڈھونڈ کے اللہ کے نبی کا پیغام, انہوں نے نہایت پردے پوشی سے وہ کام کیا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ زکوٰۃ کا جو اتنا بڑا ادارہ جو کہ چلا دیا تھا, آپ دیکھیں بیت المال کا حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, مولا علی علیہ السلام, عثمان غنی, تمام صحابہ کرام, بعد کے تمام خلیفہ, جو اتنا بڑا بیت المال چل رہا تھا, ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے نمود و نمائش میں کہیں پر ہمیں کسی روایات میں کسی صحابی کا نام مل رہا ہو کہ ان صحابی کے گھر کا راشن بیت المال سے جاتا تھا. ایون کہ عمر رضی تعالیٰ عنہ, مولا علی علیہ السلام وہ تھے جو اپنے ہی بچوں کو کوشچن کر لیتے تھے کہ آپ نے ایکسٹرا کرتا کیوں پہنا رکھا ہے. سو دس از سم تھنگ جو ہمیں کہیں سے بھی نہیں کرنا چاہیے. سو آئی تھنک نمود و نمائش یا ایک جو ایگزیبیشن آف فیلنگز ہوتی ہے نا, دس از سم تھنگ ویری ڈسرسپیکٹفل آف دا پیپل.
اینڈ میں پرسوں ایک خاتون کا انٹرویو سن رہی تھی اینڈ وہ مہنگائی کے اوپر وہاں ایک بریک لیں شور بریک کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہ نمود و نمائش جیسے جو ایک بیماری ہے جو خدمت خلق کے نام پہ ہمیں یہ ایڈ ہو چکی ہے, اس سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات کر رہے ہیں آج ہم جس ٹاپک پہ وہ ہے خدمت خلق. اس کے مختلف صورتیں ہیں جو ہمیں آج جاننے کی ضرورت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, اس پہ بات کی جا رہی ہے. جی مہا, آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے, نمود و نمائش پہ تذکرہ کر رہے تھے, آپ کوئی واقعہ ہمیں بتانے جا رہے تھے کسی خاتون سے. سو ایگزیبیشن آف فیلنگس جو ہے نا, دس از سم تھنگ جو کہ بڑی ہرٹ کر جاتی ہیں. اینڈ میں پرسوں ایک انٹرویو سن رہی تھی اینڈ وہ اتنی خوددار خاتون تھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ریاست سے نہیں ایکسپیکٹ کرتی کہ وہ ہمیں 2,000 3,000 یا 4,000 روپیہ بطور ہدیہ دیں, ہمیں وہ مواقع دیں کہ جس سے ہم باعزت طور پہ کما سکیں. کیونکہ جب ہمارے ہی خاندان والے ہمیں وہ پیسے لے کر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کسی بھی گیدرنگ میں یا خاندان کے فنکشن میں عزت کے طور پر نہیں دیکھتے. سو دیکھیں, ایک انسان کی پوری سیلف رسپیکٹ مجروح ہو جاتی ہے. بیت المال کا جو ایک اسلامک سسٹم ہے, آئی ڈونٹ نو ہمارے ملک میں بھی وہ بیت المال کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ میں نے بہت ساری کیسز میں دیکھا ہے کہ بیت المال ان کو وداؤٹ اینی میجر ریزن لیم چیزوں پہ, آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو ویز اے ڈیتھ سرٹیفکیٹ, بھائی مائٹ بی دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ, یا کچھ بھی ایسا ریزن ہو سکتا ہے. لیکن وہ نمود و نمائش کے چکر میں یا ایک ٹیکسیشن کے چکر میں انہوں نے اس چیز کو بھی اتنا کمپلیکس کر دیا کہ ہمارے ملک کے باسی اس طرف جانا ایک باعزت چیز نہیں سمجھتے. حالانکہ بیت المال تو وہ جگہ تھی کہ جہاں سے آپ دیکھیں امام حسن امام حسین, آپ کو یاد ہوگا وہ کرتا پہن کے, عید کا موقع تھا, دونوں آ رہے تھے, اللہ کے نبی نے ایک یتیم بچے کو دیکھا, انہوں نے بیت المال سے کرتا منگوایا, اس کو پہنایا, امام حسن امام حسین کو اس سے عید ملائی. تو جب آپ ایک ایسی تربیت, ایک ایسی پرورش ایک مذہب میں لے کر پیدا ہو رہے ہیں, تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ وہاں پہ جا کے چیزیں کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس کو آن دا بیسس آف ٹرو فیکٹس کر رہے ہیں, ہم یہ پکچرز اس لیے رہے ہیں تاکہ چیزیں فیکچوئل پوائنٹ پہ رہیں. آپ کا فیکچوئل پوائنٹ ایک رسید پہ بھی اوکے ہو سکتا ہے. ایگزیبیشن مت لگایا کریں لوگوں کی, ان کو ایک ایسی ریس کورس میں مت کھڑا کیا کریں جہاں پر ان کی بیڈنگ ہو. میں تو اس کو بیڈنگ کہتی ہوں کہ آپ کسی کو کھڑا کر کے کہیں کہ میں نے اس کو ایک سلائی مشین دی, میں نے اس کو ایک واشنگ مشین دی, ہم نے اجتماعی شادی کرا دی 50 لوگوں کی. آپ کو اگر اللہ نے ڈونیشنز دینی ہوں گی, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. آئی ڈو دیٹ تھنگ بائی مائی سیلف, آئی ڈو دس, لائک میں بہت چھوٹے چھوٹے کیسز لے کر چلتی ہوں. میں نے آج مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کسی کا نام لگا دیا ہو, کیونکہ بہت تکلیف دے عمل ہے. میں بالکل کل کو ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, کل کو میں بھی اس جگہ پر کھڑی ہو سکتی ہوں, کل کو اللہ تعالیٰ مجھے لا کے کھڑا کر سکتا ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا ان پہ کیا گزرتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا ماں, ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ماشاء اللہ لوگ چیریٹی بہت بڑی حد تک کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں دکھاوا بھی اس میں آ جاتا ہے. بٹ خدمت خلق میں ایک رکاوٹ کا جو ایلیمنٹ ہے کہ اب وہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں نہیں کرا تو میں کیوں کروں, یعنی دوسرے کریں گے تو میں کروں گا ورنہ میں کیوں کروں. ڈاکٹر اسٹار احمد صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے, اور میں سن رہی تھی علامہ سید احمد علی نقوی ہیں, ان کو بھی, تو ان کا یہ بڑا پیارا جملہ تھا. انہوں نے کہا تھا ایک ہوتے ہیں منافقین اسلام, ایک ہے منافقین پاکستان, اور وہ ہم ہیں, بڑی شان سے ہیں لٹرلی. آپ یقین مانیں, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی پیاری بات ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا, آپ کسی کو غلطی سے روکو تو, یا آپ یہ جو آج کل سو کال شادی ہیں 14 15 دنوں کی, آپ یہ ایونٹ کیوں کر رہے ہیں, جی فلاں نے بھی تو کیا تھا, دس از ناٹ این ایکسیپشن, اور اس سے بڑھ چڑھ کے کرنا ہے, پھر کرنا ہے. آپ نے کیوں ایگزیبیشن تو پھر بھی لگانی ہے نا. آپ نے وہ جسٹ فار گیٹنگ دا ویری, وہ اردو کا بڑا خوبصورت لفظ ہے, جب ایگزیبیشن ایک نمائش جس میں آپ کھڑے ہو کے نا بیڈنگ کرتے ہو, اور تمام جو لوگ جو جوئے کے عادی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ یہ بیڈنگ کر رہے ہیں. آپ کی بیٹی ایک محفل میں 10 لوگوں کے سامنے کیسے مہندی کا ایونٹ انجوائے کر سکتی ہے؟ آپ کے مرد ہونے کے اوپر کوسچن ہے یہ چیز, آپ کو شرم آنی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم کہتے ہیں فلاں یہ کرے. آپ کسی بندے کو جب روکیں گے نا تو وہ کہے کہ کیوں, فلاں کے بچے نے تو یہ کیا تھا, ہمارے بچے اگر کر لیں تو ایسی کو, ہمارے تو بچے ہیں, بچے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بلوغت کی عمر تبھی رکھی ہے کہ آپ میچیورٹی کے لیول پر آ جاتے ہیں اور آپ کے پاس سرٹن ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ویسے تھے مسلمان, آپ دیکھیں اگر ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے فلاں رشتہ دار کی مدد کیوں کریں, کیونکہ میری بہن یا باجی یا آنٹی یا انکل کے پاس بھی یہ کیس کیا تھا, انہوں نے تو ہیلپ نہیں کی. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. ایسے یہ چیزیں بغیر اسپرچویلٹی کو آپ دین میں سے نہیں نکال سکتے, میں اس چیز کو مانتی ہوں.
ایسے آپ کے دین میں روحانیت تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ کا دل طیب، آپ کا ایمان پکا اور آپ کے دل میں دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. ہوگا، اور یہ جذبہ ہر ایک میں نہیں ہے. آپ کو ولایت چاہے وہ آپ کو اس لیول پہ نہ ملے کہ آپ کی خانقاہ چل رہی ہے، آپ کے دل کی ولایت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ آپ کو تبھی نصیب ہوتی ہے جب آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ آپ کو اگر صرف یہ جواز کھا رہا ہے کہ فلاں نے اس کی مدد نہیں کی تمہیں، آپ وہ کر گزریے. مائٹ بھی آپ کی دی ہوئی وہ چھوٹی سی چیز اس انسان کی ہستی کو بنانے والی ہے، اور اس کے دل سے دعا نکلے نہ نکلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلم، آپ کی تقدیر کا قلم پھر سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. یہ جواز کہیں پر نہیں ہے. اگر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بحیثیت ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے دین قبول کیا تھا تو ان کے گھر والوں نے یہ جواز نہیں رکھا تھا کہ عمر نے کیا تو ہم کیوں نہ کریں. انہوں نے تو اپنی بہن کے قرآن پڑھنے کے واقعے سے کیا تھا نا، انہوں نے دوبارہ اس چیز کو لے کر چلا تھا. مولا علی علیہ السلام نے 10 سال کی عمر میں اپنے والد حضرت ابو طالب کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا تھا میں تو دوں گا. 10 سال کا بچہ کھڑے ہو کے کہہ رہے میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، بیٹھے حضرت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. مولا علی علیہ السلام کی تمام جنگیں ان کی زندگی کی بہت جوانی کی جنگیں ہیں. حضرت خالد بن ولید بستر مرگ پہ فوت نہیں ہوئے. آپ دیکھیں ان کی ایک جو زندگی تھی وہ ان کی کیا خواہش میں تھی کہ میں جب مروں تو میں شہادت کی زندگی میں مروں. وہ الگ بات ہے کہ بے شک وہ بستر مرگ پہ تھے یا جو بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کو شہادت کا ہی جذبہ دیا ہوگا، کیونکہ ان کے جسم پہ ایک ایسا بھی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار کا نشان نہیں تھا. چاہے صحابہ ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، آل رسول ہے، صحابہ کرام ہے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا عمل جو کسی دوسرے کو ناگوار گزرا ہو کرتے ہوئے جو ہے وہ کراہت محسوس کی. انہوں نے اس چیز کو فخر سے کیا ہوگا. بالکل. سو دس از اے تھنگ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم کسی انسانی بشر کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے. ہماری تربیت کا مرکز صرف اللہ اور اللہ کے نبی کا دین، ان کی اطاعت، اور اس کے بعد آل رسول کا وہ طریقہ ہے اور صحابہ کرام کی وہ زندگی ہے جو مستند کتابوں سے ثابت ہے. ہمیں اس کے اوپر چلنا ہوگا. اینڈ ٹرسٹ می، میں آپ کی توسط سے، آپ کے پروگرام کی توسط سے اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ قرآن کی تفسیر پڑھیے، للہ پڑھیے. بالکل. آپ کا بچہ ثواب کے لیے پڑھ دیتے ہیں، عربک پڑھتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں. اچھا ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ، رمضان کی چونکہ آگے آمد ہے تو ہم بڑے فخر سے بتائیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے. اب اس میں سمجھ کے کتنا پڑھا ہے یہ بتاؤ. دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہیں پر کہانی ختم ہوگی. الحمد، تمام حمد رب العالمین، رب العالمین کے لیے جو کہ رب ہے. اب رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر میں بیٹھ کے بتاتا ہوں ماہا. رب وہ ہے جو مالک ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے اور مفسر ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمان. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو نہایت رحم نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکو، میری بھی نا کیٹیگریز ہیں، میں بھی ایک عزت سے لے کر چلتا ہوں. میں کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا کہ اگر آپ لوگ پورا بزنس کرپٹ کر کے آؤ گے تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں گا کہ نہیں اٹس اوکے ماہا آئی کین انٹرٹین یو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ان کے لیے ہوں جو گناہ کر کے میری طرف مڑتے ہیں، اور ان کے لیے میری مخصوص رحمت ہے. رحیم میں ان کے لیے ہوں جو شہداء ہیں، صادقین ہیں، جو کہ مساکین میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کیٹیگری ہے جو شہداء میں سے ہیں. سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ وہ بیسک نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہم کہتے ہیں ولا الضالین، اللہ تعالیٰ میں انہیں شامل نہ کرنا جو آپ کا عذاب لے کر دنیا سے چلے گئے. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ولا الضالین میں کون لوگ کاؤنٹ ہو رہے ہیں یہاں پر؟ کیا ہم نے دیکھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو فرمایا، مرد کو فرمایا کہ عورت ایک ایسا نازک کانچ ہے کہ جس کو زور سے پکڑو گے تو ٹوٹ جائے گا، سنبھال کے رکھو گے تو شائن کرتا رہے گا. ہم نے تو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا. ہم نے تفسیر پڑھی ہوگی، ترجمہ ہم نے پڑھا ہوگا، تو ہمیں معلوم ہوگا. اینڈ آپ کو پتہ ہے مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے، اسکالر کوئی پروفیشن نہیں ہے. قرآن سب کے لیے، دین سب کے لیے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب اتار کے دے دیے آپ کو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از فار یو پیپل. آپ اس کو پڑھو تو صحیح. میں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی سے، آپ دیکھیں، اب دس از اے یونیورسٹی وچ از ان ابراڈ. میں نے اسلامک شریعہ ان لاء کیا ہے، اینڈ اسلامک شریعہ ان لاء میں آپ دیکھیں وہ صرف سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھا رہے، اینڈ وومن رائٹس کے لیے سورہ نساء پڑھا رہے. سو ہم نے کبھی یہ چیز انڈرسٹینڈ ہی نہیں کی کہ ہم لوگوں نے باہر ویسٹ میں یہ چیز پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے، لیکن ہم اپنے پاس نہیں کرتے یہ چیز پریکٹس. اینڈ جب میں وہاں پہ پڑھ رہی تھی تو میں حیرت میں تھی کہ یہ تو ہمارے قرآن کو پڑھا رہے ہیں، یہ تو ہمارے چیپٹرز کو پڑھا رہے ہیں. اور ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟
اینڈ ہمیں یہ اس چیزیں پہ تعلیم پہ ہم بات کرتے ہیں. تعلیمی پوائنٹ آف کی طرف آپ نے یہ اشارہ کہ ناظرین بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے, قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ بات کی جا رہی ہے. مہا, آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا جو اشارہ تھا وہ تو ایجوکیشن تعلیم کی طرف تھا. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں, ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں پڑھا رہے ہیں جو ہمارے لیے ایگزیکٹلی, اور ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ ان کی چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. کیا اس وقت جو ایک بگاڑ ہے خدمت خلق کو نہ سمجھنا, اس کے جو مختلف صورتیں ہیں, مختلف اس کی کنڈیشنز آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, ان کا معلوم نہ ہونا, یہ ایک جو جذبہ ہے یہ ہمیں پیدا نہ ہونا, کہ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں؟ اٹ از ناٹ دا ریزن, یہ اس کا روٹ کاز ہے. آپ دیکھیے, میں تربیت, میرا یہ بہت بڑا اختلاف ہے. ہماری مائیں, ہم ینگ بچیاں, ہم لوگ تربیت سے دور ہیں. ہم تربیت سے اس قدر دور ہیں ہم کہ اپنی کیٹی پارٹی سے نکلیں گے, موبائل سے نکلیں گے تو تربیت کریں گے. ہم نے تو تربیت کا جو ٹھیکہ ہے وہ موبائل فون کو دے دیا. آپ دیکھیے, لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ یہاں پہ سدرا بیٹھی تھی, انہوں نے کتنی پیاری بات کی تھی کہ وہ ماں تھیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں وقت کے خلیفہ مولا علی علیہ السلام سے ملائے. آپ مجھے ایک ماں ڈھونڈ کے لا دیں جو آج یہ کہہ دے کہ بیٹے تم نے ایسا بننا ہے اس دور میں, جیسے مختار ثقفی تھے, جیسے خالد بن ولید تھے, جیسے میسم ابن تیمار تھے. آپ نے ویسا بننا. ہم کچھ ایسے ہیں ہی نہیں. ہماری ماؤں کی دعا کیا ہے؟ You should need to get 4C GPA. You should need to make sure to have 80% of TH, right? And these are the things we are following up. This is business man کی طرح تم نے بننا ہے. Exactly. This is ruthless. آپ دعا کا حسن مار دیا ماؤں نے. ہم نے تربیت چھوڑ دی, خدمت خلق, پیسے کے پیچھے لگ گئے, شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ کی ماں, اگر میں کل اپنے بچے کو یہ سمجھا سکتی ہوں کہ آپ کے 50 روپیز میں سے 25 روپیز اس بچے کے ہیں جو کہ آپ کے کزنس میں سے کوئی ایسا جو افورڈ نہیں کر پا رہا, تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو بڑے ہو کس چیز کا احساس ہوگا کہ آئی ہیو ٹو اسپینڈ اٹ ویری رائٹلی. سو تربیت, پھر اسلامی تعلیمات کا جو گڑھ ہے وہ پھر تربیت میں ہی آتا ہے. علم حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہے. امام شافعی کا قول ہے بہترین علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے. اگر آپ کا علم آپ کے عمل میں نہیں ہے تو آپ سے بڑا کھوٹا انسان کوئی نہیں ہے. تو آپ نے اپنے علم کو اگر عمل میں لانا ہے تو تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں گے. سو ہمیں یہ چیزیں پریکٹس کرنی ہوں گی. آئی تھنک ہمارے ایجوکیشن سسٹمز میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ یقین مانیں جب ہمارا کورس چل رہا تھا تو جو ٹیچر ہمیں پڑھا رہے تھے ہی واز ایتھیسٹ, اینڈ وہ ہمیں اسلامک شریعہ اینڈ لا پڑھا رہے تھے کہ نہیں, میں بے شک ایتھیسٹ ہوں لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ اسلام میں جو یہ رائٹس ہیں کہ, اور وہاں پر جا کے مجھے پتا چلا تھا یہ چیز جو ہمیں کسی اسکالر نے نہیں پڑھائی کہ عورت کو جو وراثت میں حق ملتا ہے وہ اس کو انکار نہیں کر سکتی. وہ اس کو لے گی, اپنے پیپر ورک میں اپنے نام کرائے گی, اس کے بعد وہ اگر اپنے بھائی باپ کسی کو گفٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اب دیکھیں, اب یہ چیزیں یہاں کتنی بتائی جاتی ہیں. ہماری تو بہت ساری, بہت بڑی ایک تعداد ایسی ہوگی خواتین کی جنہیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو دس از دا تھنگ. آپ دیکھیں ایک مرد کا جو ان کے رائٹس کے بارے میں انہیں بتانا یہ بھی خدمت خلق. آپ دیکھیں زوجین کے رولز میں ہمیں نہیں پتا کہ خدمت خلق ہے. آپ کا اگر آپ کے پارٹنر کے ساتھ معاملہ خلق والا نہیں ہے, آپ ان کی خدمت نہیں کر پا رہے ہو, تو آپ خدمت خلق سے آیا ہو, آپ اس سے مارواؤ. تو پلیز ہمیں یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوں گی. اٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ تعلیمات, ہمیں عمل بھی بہت ڈھونڈنا پڑے گا. عمل بھی ہمیں کرنا ہوگا. عمل کی طرف بڑھیں گے ناظرین تو ہی زندگی میں چیزیں آسان ہوں گی. آخر آپ کی طرف آتے ہیں کہ خوبصورت سا کلام پیش کیجیے. بسم اللہ کریں. بہت خوبصورت منقبت مولا علی کی شان میں پیش کروں. بسم اللہ کریں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ماشاء اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یا علی 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 یا علی. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا.
گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس ہے، عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، یا علی 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 یا علی۔ اور کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، یا علی 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 یا علی۔ ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، کہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، یا علی 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 یا علی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ جی مہا سردار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ خدمت خلق کا جو ایک مقام ہے، یقین ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن مزید اپنے ناظرین کے لیے کہ اب یہ تربیت سے ایک معاملہ پہلے تو گھر سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ قرار دی گئی ہے، وہاں سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ جب اسکول کے لیے یعنی کہ اپنے ٹیچر سے ملتا ہے، پھر وہی اپنا اس کا ایک آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آیا گھر سے اس مقام کو، اس جذبے کو، اس خدمت کو بچے کو ہم نے سمجھانا ہے، لیکن اس کے سامنے ہم اسے بتا کے پریکٹس کر کے سمجھائیں گے، پہلے خود کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ کیسے شروع کیا جائے؟ اٹ از اے ویری بیوٹیفل کوشچن میں وش کیونکہ آئی تھنک یہ کوشچن ہماری پوری گفتگو کو بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کر دے گا۔ اگر آپ نے گھر میں کسی ایسے ایکٹ کو جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ کل کامنلی پریکٹس ہو آپ کے گھر میں، تو پلیز اس کو کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں۔ ٹھیک، وہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد اس سوال کا ناظرین ان ڈیٹیل جواب لیتے ہیں، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم پوری چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، خدمت خلق کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹس میں کیسے لایا جا سکتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ٹاپک جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا، خدمت خلق،
कुरान सुन्नत की रोशनी में इस पे बयान किया जा रहा था। वहाँ हमारे साथ है, वहाँ हम बात कर रहे थे कि खिदमत खल्क ये जो एक मकाम, एक जज्बा है, इसको समझने के लिए जो प्रैक्टिस है वो कैसे शुरू की जाए। श्योर, मैं पेश कोई भी रिश्ता वो कम्युनिकेशन का मोहताज होता है। अगर आपको बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी के रिश्ते में कम्युनिकेशन का एक लैकनेस नज़र आएगा, वहाँ पर आपको अमल की ख़राबी नज़र आएगी। सो सबसे पहले हमें क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए कि बीइंग पेरेंट्स, आई रियली वांट कि हम मियाँ बीवी एक दूसरे को इतना प्राउडली और इतना डिसेंटली ट्रीट करें कि हमारा बच्चा उस अमल को कर को सिर्फ खैर के ज़ुमर में ले, ऐसे ही। एंड उसको ये चीज़, उसके अमल, उसके इंट्यूशन में डल चुकी हो कि कल को अगर उसका निकाह होता है और उसकी एक वाइफ आती है घर में, तो उसने इसको कैसे लेकर चलना है। सेकेंडली, खिदमत खल्क की बात आती है तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने अपने बच्चे को करनी है कि आज कल आई फील जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, दे डिज़र्व अ लॉट। आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों से मोहब्बत और इज्जत करना सिखाएं। ये बात, अगर इफ़ यू आर गोइंग आउट एंड योर किड्स आर इन द कार एंड आप इकट्ठे हैं एंड ऐसा कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का आपके पास मेंबर आता है या ज़रूरतमंद बच्चा आता है, डोंट जिससे कि नहीं है या जाएं यहाँ से, नो, इवन इफ इट्स अ कॉइन ऑफ 1 रुपी, आप उसको निकालें, अपने बच्चे के हाथ में दें और आप इनको बोलें कि प्लीज़ सलाम के साथ आप उनको ये चीज़ दे दें। अब ये चीज़ भी खिदमत खल्क में आ रही है कि आपने किसी की तजलील नहीं करनी, एग्जैक्टली, पामाल नहीं करनी, उसको रिस्पेक्ट देनी। एग्जैक्टली, आपके बच्चे को आपके घर में मौजूद हाउस हेल्प्स की रिस्पेक्ट आनी चाहिए, और वो रिस्पेक्ट तभी पैदा होगी जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड लेट्स सपोज एक बच्चा है, बच्चे का एटीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, आपको अपने बच्चे के एटीट्यूड में कहीं तुर्शी नज़र आ रही है, जस्ट स्नब देम राइट अवे कि ये आपके घर को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और हमारी चीज़ों को शेयर करके एक डबल मीनिंग में चल रही हैं, क्योंकि वो अपना घर भी देख रही हैं साथ। सो आपने उनको रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हम सिग्नल पे खड़े हैं, वहाँ बच्चे की तरबियत करना कि रास्ते में कोई ऐसी तकलीफ दह चीज़ पड़ी है उसको हटा देना, ये भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। मतलब इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, आपने कोई पानी का फिल्टर लगा दिया कहीं किसी जगह, आपने कोई डिस्पेंसरी जो है वो आपने बनवा दी, साफ पानी का जो पीने का पानी मुहैया कर दिया किसी को खाना, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करें। ऐसा ही, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए, आपके घर के करीब की मस्जिद, अपने बच्चे को लेके जाएं, उसकी सफाई में उसको आप डस्टिंग पेपर ही दे दें। यहाँ पे बच्चों को मस्जिद में आपने ले जाने की बात की, हम अक्सर फ्राइडे के ये भी टॉपिक रखते हैं जो जुमातुल मुबारक का होता है, और नमाज के हवाले से हम बच्चों को मस्जिद लेकर ही नहीं जाते, वहाँ पे ये शोर करेंगे, वहाँ पे ये तंग करेंगे, जब हम उन्हें लेकर नहीं जाएंगे उन्हें पता कैसे। तुर्की की एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब तुम्हारी मस्जिदों से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ बंद हो जाए तो अपनी नस्लों की वीरानी और उनकी तन्हाइयों के गुनाह के जिम्मेदार तुम हो। कि बहुत भारी जुमला है, इसका वजन बहुत भारी है। तन्हाई में आप लाइक यू आर अलोन ना, यू कैन डू एनीथिंग। सो आपके बच्चे को अगर मस्जिद में आप नहीं लेके जा रहे, आपका बच्चा वहाँ खेल नहीं रहा, आप उसको एक इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिस नहीं करवा रही कि ये वो जगह है जहाँ से हम तमाम उम्मीदें लगा के बैठते हैं, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर आपको एक मिसिंग एटीट्यूड नज़र आएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दैट। हमें बहुत रिलीजियसली चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और चीज़ भी, अगर हम ओवरऑल बच्चों की बात करें, बड़ों की, हम बुज़ुर्गों की बात करें, हम सब की बात करें, खिदमत खल्क, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना ये हम सब के लिए लाजिम है। किसी मखसूस लोगों पे कोई ये फ़र्ज़ नहीं है या ज़रूरी नहीं कि ये उन्होंने ही करना है। इसका अजर सवाब या इसको आसान करके पेश करेंगे तो मुझे लगता है ये जज्बा हर इंसान में पैदा होना शुरू हो जाएगा। Exactly. अगर हम इसको टफ करके बताएंगे तो फिर लगेगा नहीं, ये वही बात कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती। तो इसका अजर सवाब बताना, इसको आसान करके पेश करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले आपके घर के बड़ों की। आपकी फितरत 8 साल की उम्र तक बन चुकी होती है। यस, ट्रू। जब आपको बच्चे को या एक बड़े बंदे को, आप एक बड़े बंदे की फितरत नहीं चेंज कर सकते, बच्चे की फितरत आप मोल्ड कर सकते हो टिल 7 years। आपको आपके बच्चे को, जब फारसी की बड़ी प्यारी कहावत है ना कि अगर आपका बच्चा जुमला बनाना सीख गया है तो वो अपनी दिमाग की हर मंजिल पूरी कर चुका है। सो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि हम अपने बच्चों को बेसिक एज में ये एथिक्स सिखाएं। इसी बात में पैगाम ऐड कर दें। सो आई मस्ट से कि जिस तरह हर बार मैं बात करती हूँ कि चाहे हम कोई भी टॉपिक डिस्कस कर लें, उसका इंट्यूशन और उसका इंस्टीट्यूशन आपका घर है। यस।
ہم نے یہ چیز بہت ریلیجیسلی انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ ہم اینڈ آف ٹائم میں رہ رہے ہیں. ہمارے سر پہ ورلڈ وار 3 کھڑی ہے, ہم 3rd ورلڈ وار کنٹری ہیں, لیکن نسبت ہماری امام زمانہ اور ان کے آنے والے قافلے کے ساتھ جڑی ہے. سو پلیز یہ جو بیسک ایٹیٹیوڈز ہیں نا جو ہم بہت مس کر چکی ہیں اپنی سوسائٹی میں, ہمیں یہ اپنے بچوں کو پریکٹس کروانے ہوں گے. اگر ہم یہ نہیں کروائیں گے نا, کل کو ہم کالے جھنڈوں کے لشکر میں نہیں کھڑے. اینڈ یہ بہت سیریس وارننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت شکریہ. سو تھینک یو سو مچ ٹو سچ ٹی وی ونس اگین فار برنگنگ اپ سچ اے نائس ٹاپک. وہاں آپ نے وقت دیا. ناظرین یقیناً بہت ہی اہم یہ ٹاپک تھا, اور آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم ڈسکشن تو کرتے ہیں لیکن عمل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, لیکن یہ جذبہ اللہ پاک ہم سب پہ جو ہے وہ پیدا کرے. آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم عاطرہ سے ضرور سنیں گے. جی عاطرہ بسم اللہ کیجیے. سخا ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے, سخا ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی, سویرا ان کا نوکر ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی, سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں, یہ جب چاہیں اثر کر دیں, ضیاء ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو. گواہ قدسی ہے لوگو, حیا ان کی وراثت ہے. گواہ قدسی ہے لوگو, حیا ان کی وراثت ہے.